मामूल से कहीं ज्यादा अच्छा ऊपर ऊपर आ था। गया था। गोया कुआं खुद उनके लिए कोई आसान करिश्मा कर ही दिया है गया। ना, अजूबा ही है। सुभान अल्लाह, आज तो पानी निकालने में कोई मुशक्कत नहीं हुई। उसी रात हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब देखा। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइज आज की वीडियो होगी हमारी, जो मतलब हमारे सब्सक्राइबर थे, मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि इस्लामिक वीडियो डालने में तो बहुत दिन हो गए हैं। तो आज हमने वीडियो लाई है। कल मतलब हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का जन्मदिन है, हाँ तो उसके ऊपर वीडियो देखेंगे हम, कैसे मतलब इन्वेंट हुआ पूरा। यहाँ पे एआई टाइप वीडियो बनाई है, तो उससे हम काफी नॉलेज मिलेगी इसकी हमें वीडियो की। तो जो कल मतलब उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसकी स्टोरी देखेंगे पूरी हम यहाँ पे। तो गाइज ऐसे ही मतलब जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हम लास्ट तक वीडियो देखें। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। आज हम आपको 12 रब्बीउल अव्वल की उस मुबारक दास्तान में लेकर चलते हैं जिसे सुनकर दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का की खामोश रात है, आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और एक घर के अंदर हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा तन्हा बैठी हैं, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून है, ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मेरे लाल, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मगर जब से तुम मेरे वजूद में आए हो मेरे दिल की हर परेशानी ख़त्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ रहमत ही रहमत बरस रही हो। हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट पर हाथ फेरती और मोहब्बत भरी लोरी गुनगुनाने लगती। सो जा मेरे नूर के तारे, इनके पेट में है सो वो। जा मेरे दिल के प्यारे, रब की रहमत तेरे साथ है, तो आएगा तू जग उजियारे। दिन गुजरते गए, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा जब भी मक्का की किसी गली से गुजरती, उन्हें महसूस होता जैसे दरख्तों की शाखें झुक रही हों। एक दिन वह पानी भरने के लिए एक कुएं की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक खुश्क सा दरख्त खड़ा था। अचानक हवा चली अच्छा, और दरख्त की शाखें उनकी तरफ झुक गई। दरख्त मतलब ये क्या था? क्या वाकई ये दरख्त मेरी तरफ झुका है? हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा ने इधर उधर देखा। कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था, मगर उनके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो एक और दरख्त की शाख भी झुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरी बच्चे के फिजा लिए। उनका इस्तकबाल कर रही हो। ए अल्लाह, ये कैसी निशानियां हैं? मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है? हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा कुएं पर पहुंची, मगर आज पानी मामूल से कहीं ज्यादा ऊपर था। अच्छा ऊपर आ गोया गया। कुआं खुद उनके लिए आसान कर दिया कोई गया करिश्मा हो। ही है ना, सुभान अजूबा ही अल्लाह, है। आज तो पानी निकालने में कोई मुशक्कत नहीं हुई। उसी रात हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा ने ख्वाब देखा। एक नूर पूरे उफुक पर फैल गया। फिर एक आवाज आई, आमिना, तुम एक बाबरकत अमानत की माँ बनने वाली हो। हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। दिल धड़क रहा था, मगर खौफ नहीं, सिर्फ सुकून था। या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा था भी हो क्या रहा है ये ख्वाब था या कोई पैगाम? मगर ये तो सिर्फ आगाज था, असल हैरान कुन वाकयात अभी बाकी थे। रात गुजर रही थी, मक्का की गलियां खामोश थीं। आसमान पर चमकते हुए सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बड़े राज की गवाह हों। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में आराम फरमा रही थीं। उन दिनों उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत रहती थी। कभी बेवजह सुकून महसूस होता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई गैबी रहमत उनके इर्द गिर्द साया किए हुए हैं। वो अक्सर सोचती कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक रात जब वो सोई तो उन्हें एक ऐसा ख्वाब आया जो कभी नहीं भूल सकती थी। उन्होंने देखा कि एक अजीम नूर उनकी वजूद से नमूदार हुआ। वो नूर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। पहले घर रोशन हुआ, फिर मक्का की गलियां, फिर पूरा अरब। देखते ही देखते वो नूर इतना दूर पहुंच गया कि दूर दराज के शहर और मोहल्लात भी रोशन हो गए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत से ये मंजर देख रही थी। फिर एक पुरसुकून आवाज उनके कानों में गूंजी, आमिना तुम इस बच्चे की माँ बनने वाली हो।
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا۔ آواز ختم ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی دل کے اندر صرف سکون تھا، ایسا سکون جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ صبح ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں، مگر خواب بار بار ان کے ذہنوں میں آتا رہا۔ ہر گزرتے دن اچھا، انہیں مطلب ہر محسوس ٹائم ہونے وہی لگا کہ چلتا ان رہا کے دماغ ارد میں، گرد کی دنیا بدل رہی ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی فضا بھی اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ راستوں پر چلتے ہوئے ان کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر جاتی۔ وہ جب کبھی تنہا ہوتی تو اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیتی۔ ایسا لگتا جیسے آنے والی ہستی کی برکتیں پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ راستے میں کچھ مسافر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آنے والے زمانے کے حالات کا ذکر کر رہے تھے۔ عرب میں ظلم عام تھا، کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، غریبوں کی کوئی سننے والا نہیں تھا، اچھا۔ لوگ بتوں کے ساتھ جھکتے تھے، حق اور اتیاچار باطل بہت کی ہوتا پہچان دھندلی ہو چکی تھی۔ یہ سب سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک خیال آیا، کیا اللہ تعالیٰ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نور بھیجنے والا ہے؟ اور پھر انہیں اپنا خواب یاد آ گیا۔ وہ نور، وہ آواز، وہ اطمینان، ان کا دل گواہی دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی بڑا فیصلہ فرما چکا ہے۔ اسی دوران مکہ میں کچھ بزرگ اور اہل علم بھی عجیب نشانیاں محسوس کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی عظیم شخصیت آنے والی ہے۔ کچھ کہتے ہیں عرب کی فضا پہلی جیسی نہیں رہی، مگر کوئی بھی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ حقیقت کوئی صرف مطلب اپنی اللہ بات جانتا بتا تھا۔ رہے تھے سبھی۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ جو امانت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ راتیں گزرتی رہیں، مہینے گزرتے رہے، اور جتنا وقت ولادت مبارک میں قریب آ رہا تھا، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا دل اتنا ہی زیادہ نور اور سکون سے بھر رہا تھا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے۔ مگر ابھی سب سے حیرت انگیز واقعہ باقی تھا، وہ واقعہ جو ولادت مبارک سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا۔ ایسا واقعہ جس نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو یقین دلا دیا کہ ان کے شکم مبارک میں کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے جس کا انتظار زمین بھی کر رہی ہے اور آسمان بھی۔ اور یہی واقعہ ہماری کہانی کے اگلے سین میں سامنے آئے گا۔ جب ولادت مبارک کا وقت قریب آنے لگا، مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دن ویسے ہی طلوع ہوتے، سورج ویسے ہی نکلتا، آمنہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہتا، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ولادت مبارک کا وقت قریب آ رہا ہے، اور جتنا یہ وقت قریب آتا جاتا ہے اتنا ہی ان کے دل کو سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ عام طور پر عورتیں حمل کے آخری دنوں میں پریشانی، خوف اور کمزوری محسوس کرتی ہیں، مگر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھیں، آخر یہ کیسا سکون ہے جو ہر وقت میرے دل میں رہتا ہے، اچھا، اس کو سکون ملتا ہے، ایسے لگتا مطلب ہے کہ تھوڑا اللہ بے چینی کی ہوتی خاص ہے نا۔ رحمت میرے ساتھ ہے۔ رات کو جب مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا آسمان کی طرف دیکھتی، چمکتے ہوئے ستارے انہیں کچھ الگ ہی محسوس ہوتے۔ ایسا لگتا جیسے پوری کائنات کسی عظیم لمحے کے انتظار میں ہو۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مکہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے آنے والی ہستی کی برکتیں پہلے ہی دنیا تک پہنچ رہی ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، جو امانت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد ان کے دل کو ایسا سکون ملا جیسے کسی نے سارے غم دور کر دیے ہوں۔ اسی دوران مکہ کے باہر دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا بھی اپنی خاموش زبان میں ایک نئے دور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ عرب کی سرزمین برسوں سے ظلم، جہالت اور گمراہی کا بوجھ اٹھا اچھا، رہی تھی۔ بہت ظلم ہوتا لوگ تھا۔ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، غریبوں کی کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔
حق بات کرنے والا کم اور باطل کا شور زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اندھیروں کا وقت ختم ہونے والا تھا، اب وہ ہستی آنے والی تھی جو انسانیت کو رحمت، محبت اور ہدایت کا راستہ دکھائی دے گی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو ان باتوں کا مکمل علم تو نہیں تھا، مگر ان کا دل بار بار گواہی دیتا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ایک رات انہوں نے پھر ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی تاریک وادیاں نور سے بھر گئی ہیں، لوگ حیران کھڑے ہیں، بچے خوش ہیں، بوڑھوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور ایک روشن راستہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ان کے دل میں نور تھا، سکون تھا، امید تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، تیری رحمت، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیری رحمت قریب ہے۔ دن گزرتے رہے اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا دن ولادت مبارک کے لمحے کو قریب لا رہا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے دل کی دھڑکنیں بھی اب پہلے سے مختلف تھیں۔ خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سا انتظار تھا، ایک میٹھا سا احساس تھا جسے کوئی بہت بڑی خوشی دروازے پر دستک دینے والی ہو۔ اور پھر ربیع الاول کی وہ مبارک رات قریب آ گئی، وہ رات جس نے دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی، وہ رات جس کے بعد اندھیروں کو روشنی ملنے والی تھی، وہ رات جس کے بعد انسانیت کو اپنا محسن ملنے والا تھا۔ مگر اس مبارک رات میں آخر کیا ہوا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے کیا دیکھا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جس پر فرشتے بھی خوشی منا رہے تھے؟ آخر کار وہ مبارک رات آ پہنچی جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ ربیع الاول کی رات تھی۔ مکہ کی فضا غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں موجود تھیں۔ ان کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ عام عورتوں کی طرح خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہو۔ رات گہری ہوتی گئی، خاموشی بڑھتی گئی اور پھر وہ مبارک لمحہ قریب آنے لگا جس کے لیے صدیوں سے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں اور انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں، سب کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بعد میں بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم نور دیکھا، ایسا نور جس نے ارد گرد کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ ان کا دل سکون سے بھر گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مبارک ساعت آ گئی۔ دنیا نے اس ہستی کا استقبال کیا جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، رحمت آ گئی، ہدایت آ گئی، نور آ گیا، وہ نور جس نے بعد میں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں دلوں کو روشن کرنا تھا، وہ نور جس نے ظلم کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا، وہ نور جس نے یتیموں کا سہارا پورا دینا شہر ہی تھا، گاؤں جگمگا گیا نا۔ جس نے انسان کو انسانیت سکھانی تھی۔ مکہ کی وہ چھوٹی سی بستی شاید اس وقت نہیں جانتی تھی کہ آج پیدا ہونے والی یہ مبارک ہستی آنے والے زمانوں میں پوری دنیا کے لیے حکومت کرے گی۔ ایک ایسا یتیم بچہ جس کا نام آج دنیا کے ہر کونے میں لیا جاتا ہے، ایک ایسا نبی جس پر آج بھی کروڑوں اربوں عاشق درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہو گیا اور پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے حق کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، نفرتوں کی جگہ محبت دی، ظلم کی جگہ انصاف دیا، تکبر کی جگہ عاجزی چینج کر سکھائی دیا اور پورا۔ انسانیت کو راستہ دکھایا جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ بن گیا۔ طاقتور قومیں تاریخ کا حصہ بن گئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو دل ادب سے جھک جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار درود شریف پڑھنے لگتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم شان ہے جس کا وعدہ قرآن میں فرمایا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوستو، 12 ربیع الاول صرف ایک تاریخی دن نہیں
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ایسی نعمت جس کا شکر پوری زندگی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، نسلیں بدل گئیں، زبانیں بدل گئیں، دنیا کے نقشے بدل گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج بھی دلوں میں ویسے ہی زندہ ہے ہاں یہ بات جیسے تو ہے۔ پہلے دن تھی۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کروڑوں زبانوں پر درود جاری ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب ان کی سیرت سنائی جاتی ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور آج بھی جب ان کی امت مشکل میں ہوتی ہے تو ان کی محبت ہی اسے جوڑے رکھتی ہے۔ اور شاید یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوچئے، جس ہستی نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں، جس کے زمانے میں ہم موجود نہیں تھے، پھر بھی ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جب ان کی زیارت نصیب ہوگی وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کی سنتوں سے زندہ فرما، ہمارے اخلاق کو ان کے اخلاق جیسا بنا دے، ہمیں سچ بولنے والا، امانت دار، رحم دل اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، دل میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر اس پوری داستان میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا تھا جس نے آپ کے دل کو چھو لیا، اگر آپ کی آنکھ نم ہوئی، اگر آپ کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، تو ابھی اسی وقت ایک بار دل سے درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جائے، اور وہی آپ کے لیے صدقہ اجاریہ بن جائے۔ اور دوستوں، یہ تو صرف ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داستان تھی، مگر ولادت کے بعد بچپن میں بھی ایسے حیرت انگیز، ایمان افروز اور دل ہلا دینے والے واقعات پیش آئے جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس میں ایک بادل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سایہ بہت کیا ان رکھتا کا تھا؟ وہ کون سا ان کا لمحہ تھا بھگوان ہے، جب مطلب لوگوں نے آپ God صلی اللہ ہے۔ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا اعتراف کیا؟ اور بچپن میں پیش آنے والا وہ کون سا معجزاتی واقعہ تھا جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا؟ اگر آپ یہ ایمان افروز واقعات بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں صرف لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کمنٹس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا گونج اٹھی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے وہ واقعات بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ کا تو گائز یہاں پہ ہم نے دیکھا مطلب حضرت محمد پیغمبر جی کا جنم کیسے ہوا۔ اس میں پوری سٹوری ایسی تھی کہ مطلب پہلے جو وہاں پہ ایسے مطلب ٹھگی ہوتی تھی اور لوٹ پاٹ ہوتی ہوتی تھی، مطلب غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ اتیاچار بہت ہوتا تھا۔ اور جو وہ ان کی ماں تھی مطلب حضرت محمد پیغمبر جی کی، تو ان کو مطلب کچھ بھی مطلب پین نہیں ہوتی تھی، مطلب ایک ان کو نئے سپنے آتے تھے کہ ہاں مطلب سڑکیں پورے روشن ہو گئی ہیں، روشن ہو گیا ہے، اور پیڑ جھک رہے ہیں، جو کیا بولتے تھے ان کو، درخت ایسے جھکتے تھے بچے کے لیے، اور جو کنواں ہے وہ کنواں پانی اوپر آ گیا تھا پورا۔ مطلب ایک جو مطلب ان کے بھگوان ہی ہے، مطلب سب سے پہلے پیغمبر یہی دیکھا ہم نے اس میں، پیغمبر مطلب بہت مانتے ہیں ان کو یہاں پہ اسلامک میں۔ اور یہاں پہ گائز ہمیں یہی نالج ملی کہ مطلب جب ان کا جنم ہوا تو یہ اسی کے لیے ہوا کہ جو دنیا میں مطلب ایسے چلی ہوئی تھی، مطلب وہاں پہ لوٹ پاٹ، غریبی اور ایسے کسی پہ اتیاچار ہو رہا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے، اور وہی انہوں نے کیا پھر اس کے بعد کیا، اور مطلب اس سے ہمیں یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے یہی کیا، اور اس کو تبھی اتنا مانتے ہیں سارے۔ مطلب ان کی سٹوری ہم نے پہلے بھی سنی تھی، میں نے تو پہلے بھی سنی تھی، مطلب انہوں نے مطلب بہت لوگوں کے لیے بہت کیا تھا، مطلب ایک ایماندار، مطلب ہونیسٹی والے ایسے تھے مطلب یہ۔ اور گائز
आज हमने वीडियो देखी, इनसे हमें नॉलेज ही मिलती है। बिल्कुल चाहे हमें बीच में हमसे कोई भी गलती होती है उसको आप दूर कर दीजिए, क्योंकि हम छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, अभी हम बिल्कुल हो नॉलेज ले जाती रहे है। हैं यहाँ से, बिल्कुल और हमें मतलब इसकी नॉलेज ही मिल रही है। और गाइज अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम सभी की कमेंट करते हैं बिल्कुल और वीडियो हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं आगे। बिल्कुल। तो ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।